इतना मोहतात मोहतात बोल रहा हूं, ये फिर लगाते भी हैं दोस्त बाजों का, तो मैं मोहतात बात कर रहा हूं। याद रखें, शौक होता है, तो अब आप इनके शौक को खत्म किसने करना है? हमने इन्हें समझाना भी है, बहलाना भी है, और किसी जगह डांटना पड़े तो डांटना भी, जात के लिए नहीं, अल्लाह रसूल की रिजा के लिए। शुतरे बेमुआ, और बिलखुसूस जहां तक बेटियों का मामला है, खुदा की कसम, उलझा हुआ मुआशरा, बिगड़ा हुआ मुआशरा, तबाही के किनारे खड़ा मुआशरा। जिस बच्ची ने पसंद की शादी की हुई है, उसके बच्चों को पता नहीं चलेगा कि मेरी अम्मा की पसंद की शादी है। उसके बेटे को पता नहीं चलेगा कि मेरी अम्मा की पसंद की शादी है, मेरे अब्बा जी की पसंद की शादी है। तो क्या समझते हो, उनको इजाजत है जो मर्जी करें? इस मुआशरे के बिगाड़ में जो मैं और आप किरदार अदा कर रहे हैं, पाबंदियों से आजाद। अब्बा जी कौन होते हैं मेरा रिश्ता करने वाले? मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगा। अम्मा कौन होती है? पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ है, उसको क्या पता? भाई ये वो वाली अम्मा है जिसके पांव को गोबर भी लगा हो तो तेरी जन्नत मां के कदमों के नीचे ही है। और ये वो वाले अब्बा जी हैं जिनको दुआ ना भी मांगनी आती हो तो फिर भी अब्बा राजी होगा तो अल्लाह राजी होगा। तो पता ही नहीं है हुकूक व फराइज का। तो बच्चों को बिगाड़ने में हमारा जो किरदार है, औरतों का लिबास, बाजार भरे हुए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के करीब ऐसा दौर आएगा कि बीबियां लिबास पहन के भी नंगी होंगी, पहने हुए लिबास से भी। मर्द लिबास पहन के भी नंगे होंगे। मैं मुखालफत नहीं करता, मैं नहीं कहता कि जो पैंट शर्ट पहनता उसकी नमाज नहीं होती, मैं नहीं कहता कि जो शख्स पैंट शर्ट के अंदर उलझा हुआ है वो, मैं नहीं कहता कि बेदीन हो गया है, मैं ये फतवा जारी नहीं करता। लेकिन तू मुझे बता ना, खुला लिबास तेरे मुस्तफा की सुन्नत है, खुला लिबास रसूल पाक की सुन्नत है। तू मेरी बात ना कर, अपनी बात ना कर। कभी तन्हाई में बैठ के सोच ले कि शर्म वाला लिबास शलवार कमीज है कि यहां जो तू पहनता है वो वाला है। तू गैरों की तहजीब उठा के घर के अंदर ले आया, गैरों की तहजीब उठा के घर के अंदर ले आया। और मैं खुल के बात कर नहीं सकता, लिहाजा नहीं करता, छोड़ जाता हूं। ये एक ऐसा लिबास है जिसके अंदर अगर लिबास इस्तेमाल ना किया जाए तो शर्मगाह ही नहीं रहती। और घर के अंदर बेटियों के सामने, बहनों के सामने, ये कोई हया वाला लिबास है? ये शर्म वाला लिबास है जो पहना हुआ। और उसी तरह मस्जिद में भी आ गए, उसी तरह सारे काम हो गए। नाराज ना होइएगा, खुदारा तनकीद के लिए नहीं कर रहा, दिल मेरा खोल के देख लो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए बात कर रहा हूं। खुदारा मेरे नौजवानों समझो, गौर करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पाबंदियों का तुम्हें कहा है, उन पाबंदियों की तरफ रुजू करो, उनकी तरफ ख्याल करो, उनकी तरफ ध्यान करो, उनकी तरफ तवज्जो करो। और बेटियों, बहनों, इनको पैगाम पहुंचाओ। अगर पाबंद रहोगी, पर्दे की पाबंदी करोगी, घर के अंदर रहोगी, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बीबी बस 3 काम करके आ जाना। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया, एक तेरा शौहर तुझसे राजी हो, दूसरा तू कभी भी अल्लाह के हराम करदा को हलाल ना करे, तीसरी तू पर्दे की पाबंद हो। सोने आप क्या देंगे? फरमाया, मैं तेरे ऊपर जन्नत का दरवाजा बंद नहीं होने दूंगा, तेरा नबी खुद तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुलवा देगा। तो 3 काम करके आना, पाबंद रहना पर्दे की, पाबंद रहना पर्दे की। मेरे दोस्तों, आज भी तबीयत मचल जाती है। अल्लामा इस्माइल हकी ने लिखा है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन दुआ मांग रही थी, तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा क्या मांग रही है? तो कहने लगी, दिल करता है, कानून तो अल्लाह का है, अल्लाह के कानून बदले नहीं जा सकते, दिल करता है कि मौला मेरी रूह कब्ज करने इजराइल भी ना आए। मौला मैं नहीं चाहती कि इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी का पर्दा इजराइल भी देखे, वो मेरे बुरके पे नजर डाले, ये भी मुझे गवारा नहीं। और जनाब इजराइल मेरा बिस्तर भी देख जाए, ये भी मुझे गवारा नहीं। मैं मोहम्मद की बेटी हूं। खुदावंदा, तू सारी कुदरतों का मालिक है, अगर कौन कह के पैदा कर सकता है तो कोई लफ्ज बोल के ही फातिमा की रूह कब्ज कर ले। अल्लाह और मेरे रसूल करीम ने फरमाया, कयामत का दिन होगा, रब फरमाएगा, सारे बादशाह, सारे कजकुला, सारे गौस, कुतुब, अब्दाल, नबी, वली गर्दन झुकाए। क्या होने लगा है? कहा झुका लो गर्दन, नजरें बंद कर लो, इसलिए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है, उनकी सवारी गुजरने जा रही है। झुका लो।
میری بیٹی سکھی رہنی چاہیے, میری بیٹی آسانی میں. میرے رسول نے پابندی لگائی بیٹی پہ. سنو, کوئی اتنا پیار کر سکتا ہے جتنا پیار نبی پاک اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں؟ بولے کر سکتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ نے کہا سونے چھالے پڑ گئے, اور اتنی رحمت کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جتنی اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے. حضور یہ چھالے, اور جب سیدہ نے چھالے دکھائے ہوں گے حضور کا کیا حال ہوا ہوگا. سونے چکی پیس پیس کے چھالے. اور سیدنا بلال جب سارے کام ختم کر لیتے نا, عرض کرتے حضور کوئی حکم تو نہیں, کوئی حکم تو نہیں. تو حضور فرماتے نہیں کوئی نہیں, تو نکل جاتے. ایک دن حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونے یہ کہتے ہیں حکم تو نہیں, تو جاتا کدھر ہے؟ پر مجھے پتا ہے کہاں جاتا ہے, مجھے پتا ہے کہاں جاتا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, کدھر جاتا ہے؟ فرمایا فاطمہ کے 2 بچے چھوٹے ہیں, حسن اور حسین. تو اس کو جب وقت ملتا ہے تو جو دروازے پہ جا کے کہتا ہے بی بی مہربانی کر کے آپ اندر چلی جائیں, بلال چکی پیسنے آیا ہے. مجھے پتا ہے یہ کہاں. چھالے دکھائے, چھالے. بچیوں کو پابند کرو تھوڑے پہ گزارے کا, پابند کرو تاکہ اپنے گھروں میں وقت گزارے, ان کو پابند کرو. چھالے دکھائے میرے مصطفیٰ کی بیٹی نے. کہا سونیا غلام آئے ہیں, اور امام حسن اور حسین کے درمیان 11 مہینے کا فرق ہے, پورے سال کا نہیں. بچے بھی چھوٹے ہیں, جھاڑو بھی دینا ہے, گرد بھی اٹھتی ہے, حضور پانی لگا کے پوچھا بھی پھیرنا ہے. سونیا بڑے کام کرنے ہیں. چکی پیستی ہوں, چھالے پڑ گئے. غلام آئے ہیں, ایک نوکر مل جائے. تو حضور علی کہہ رہے تھے کہ آئے ہیں کہ مل جائے تو کام چلے گا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے جو بیٹی پر پابندی لگائی اور جو رنگ اپنی امت کو دیا, فرمایا فاطمہ غلام تو آئے ہیں پر وہ بکیں گے اور مدینے کے غریبوں کے کام آئیں گے. فرمایا ابھی مدینے کی باقی غریب بیٹیوں کو ضرورت ہے. فاطمہ تو گھر جا, 33 بار سبحان اللہ پڑھ, 33 بار الحمدللہ پڑھ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ. تجھے روزانہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا. روزانہ. یہ تو لفظ ہیں بخاری کے, لیکن امام سیوطی نے لکھا ہے سیدہ فاطمہ تو چلی گئی, حضور نے غلام نہیں دیا. کیوں بیٹی کا گھر برباد کرتا ہے باپ جو کہتا ہے میں دے دوں گا پیسے, اور تو نکما ہے میرے داماد, تو کاری کچھ نہیں سکتا, مجھ سے لے پیسے, میں دیتا ہوں, چھوڑ. بیٹی اس کی نظر میں اس کی شوہر کی حمیت تباہ کر دی, اس کو پابندی نہیں کیا, گھر اجاڑ دیا بیٹی کا, بیٹھے بٹھائے نقصان کر دیا. اس کو اپنے گھر میں وقت گزارنے کا جو رنگ میرے رسول نے دیا ہے اس کو سمجھو, اس پر غور کرو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا بیٹی 33 بار سبحان اللہ پڑھ, 33 بار الحمدللہ پڑھ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ, اور آگے کیا کروں؟ فرمایا چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے, چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے, یہ کام کاج تو نے خود ہی کرنے ہیں. یہاں تک تو لفظ بخاری کے. امام سیوطی فرماتے ہیں سیدہ عائشہ اندر گئیں تو کہتی ہیں حضور اپنے امامے کے شملے سے آنسو پوچھ رہے تھے. تو میں نے کہا سونیا کیا ہوا؟ فرمایا فاطمہ کے چھالے دیکھے ہیں تو دل کو تکلیف بڑی ہوئی ہے, فاطمہ کے وہ چھالے دیکھے ہیں تو طبیعت پہ گراں گزرا ہے. کہا دیکھو میری بیٹی نرم و نازک اس کے ہاتھ ہیں, سارا دن وہ چکی پیستی ہے, اس کے ہاتھوں پہ چھالے دیکھے ہیں تو درد سے میرے آنسو نکل آئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں حضور پھر ایک غلام دے دیتے, فاطمہ کے کام کرتا. فرمایا میں فاطمہ دیکھوں یا مدینے کی باقی غریب بیٹیاں دیکھوں؟ باقی غریب بیٹیاں دیکھوں. فرمایا ٹھیک ہے اسے کام. ان پر پابندی لگائی میرے رسول نے. اور میں نے چند دن پہلے حدیث سنائی تھی, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس کا دل نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی اچھے کپڑے پہنے, اس کے گھر کے اندر اعلیٰ قسم کے زیور ہو. حضور گھر آئے تو سونے کی زنجیر سیدہ فاطمہ کے دست اقدس میں دیکھی. عورت کو جائز ہے, حلال ہو تو 100 تولے سونا کے پاس رکھے, زکوٰۃ دے, کوئی حرج نہیں, کوئی منع نہیں. لیکن صاحبزادی میرے مصطفیٰ کی حضور نے پابندی کس طرح کی لگائی ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں سونا دیکھا تو سلام لیے بغیر رخصت ہو گئے. سیدہ روئی, کہا علی پوچھئے مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو جناب علی کہنے لگے حضور مجھے بھی پتا ہے کہ اس زمین پہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو فاطمہ سے کرتے ہیں, لیکن رنگ کی سمجھ نہیں آئی. آج آپ بغیر سلام لیے اس کا رو کے حال کوئی نہیں. فرمایا فاطمہ کو دنیا سے پیار ہو گیا ہے, سونا پہننے لگ گئی ہے, میری بیٹی ہو کے. پابند کیا میرے رسول نے, پابند کیا اپنی صاحبزادی کو.
حضرت فاطمہ کا حضور حکم کیا فرمایا؟ اسے کہو فوراً فی الفور خیرات کرے. میری بیٹی کے پاس مجھے سادگی اچھی لگتی ہے، مجھے فقر پسند ہے فاطمہ کا. اور ادھر آئیے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے وصال ظاہری کے بعد ایک دن آئے ہیں سیدہ عائشہ سے ملنے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نیا کرتا پہنا ہے تو میں بار بار اپنی قمیض دیکھتی ہوں، بار بار اپنا کرتا دیکھتی ہوں. حضرت صدیق اکبر میرے گھر آئے، فرماتی ہیں اندر آ کے اب میں نے اوپر چادر اوڑھ لی، کرتا چھپ گیا. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے عائشہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا بیٹے، کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بتائیے کیا ہوا. فرمایا تیرے گھر پہ خدا کی جو رحمتیں میں برستی ہوئی دیکھا کرتا تھا آج مجھے نظر نہیں آ رہی. آج میرا اللہ تجھ سے ناراض ہے، بات کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی میں تیری نظر پہ قربان جاؤں. ابا جی مصطفیٰ نے جو خاص انعام آپ پر کیا اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن سونیا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں آیا کرتا تھا تو تیرے گھر میں رحمت کی پھوار دیکھتا تھا، کرم کے بادل دیکھتا تھا، سخا کی برسات دیکھتا تھا، لیکن عائشہ آج مجھے وہ رنگ نظر نہیں آ رہا. ماجرا کیا ہے؟ انداز کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اور تو مجھے پتہ کوئی نہیں، آج بڑے عرصے کے بعد نئی قمیض سلوا کے پہنی ہے. تو کہا بیٹی اتار دے اتار دے، تجھے یاد نہیں کہ مصطفیٰ جو پہنا کرتے تھے 17 پابند لگے ہوتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قمیض اتار کے صدقہ کر دی اور پھر میں نے پرانی قمیض پہنی. شام کو آئے تو رو کے کہنے لگے عائشہ مبارک ہو، پہلے سے زیادہ کرم تیری چھت پہ برس رہا ہے، پہلے سے زیادہ عطا برس رہی ہے. اور کہنے لگی مجھے نہیں خالی پابند کیا، خود بھی بڑے پابند تھے، خود بھی. وصال کا وقت آیا حضرت ابوبکر صدیق کا، تو کہنے لگے عائشہ پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا، نیا کفن نہ خریدنا. کہا ابا جی آپ کا مال ہے اس سے ہی لینا ہے. کہا نہ، زندہ لوگوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت صدیق اکبر کے. کہنے لگے اگر تمہیں اچھا ہوا تو خدا قبر میں مجھے جنت کا لباس پہنا دے گا، اور اگر میں برا ہوا تو پھاٹسنے بھی جانا ہے، نیا دینے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے پابند رہنے دے، میں نے مصطفیٰ سے سادگی سیکھی ہے، سادگی میں وقت گزاروں گا. مولا علی شیر خدا دارالخلا وقوع میں بیٹھے، ایک شخص سے پانی مانگا، اس نے شہد پیش کیا، دوسرے نے فالودہ پیش کیا، تیسرے نے دودھ پیش کیا. تو آپ فرمانے لگے مجھے پانی دو، مجھے نہ الجھاؤ، آج دودھ دو گے تو سویرے بھی میرا نفس دودھ ہی مانگے گا. میں نے اپنے اوپر پابندی لگا لی ہے تو مجھے پابندی رہنے دو. شتر بے مہار نہ پھرو میرے دوستو، پابند کرو اپنے آپ کو. جو پابند کر لیتا وہ بچ جاتا ہے زبان کو، رزق کے معاملے میں، آنکھ کے معاملے میں، کان کے معاملے میں، ہاتھ کے معاملے میں، سادگی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں. اپنے آپ کو پابند کر لو، جو پابند ہو گیا وہ بچ گیا، جو پابندیوں کے اندر جکڑ گیا وہ بچ گیا. تقویٰ یہ ہے. حضرت سیدنا ابی بن خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کھلا لباس پہن کے جھاڑیوں کے درمیان سے جو آدمی گزرے، ادھر بھی جھاڑیاں کانٹے دار ادھر بھی، جو اپنے آپ کو بچا کے لے گیا وہ متقی ہو کے دنیا سے چلا گیا. یہی تقویٰ ہے. ارد گرد بڑی جھاڑیاں ہیں، الجھنا نہ میرے دوستو، بچ کے چلے جانا. تیزی سے وقت گزر رہا ہے، تیزی سے وقت گزر رہا ہے، 5 منٹ لگتے ہیں. بخار ہو جائے نا، بخار آپ کو، مجھے چند دن بخار رہا، گلے کے مرض میں مبتلا ہو گیا. آپ یقین کریں خدا پیغام بھیجتا ہے انسان کو کہ تیار ہو کے رہ، سیانا ہو کے رہ. پکی ہوئی پڑی ہوئی چیز میں اگر چاہوں تو تجھے کھانے نہ دوں، تیرے سامنے بکھی ہوئی نعمتیں میں چاہوں تو تیرے گلے سے اترنے نہ دوں. وہ پیغام دیتا ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے، چند منٹ میں ہر چیز بدل کے رکھ دے. میرے دوستو بڑی جلدی وقت آنے والا ہے. یہ بیماریاں، یہ ہمارے سامنے جنازے، یہ پیغام ہیں کہ لوٹنا ہے. کسی وقت بھی تیاری ہے. پابند کر لو اپنے آپ کو. پابند ہو کے جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. آزادی یہاں گزار لو گے تو آگے پھر تمہیں آزادی نہیں ملے گی. مومن کے لیے یہاں قید خانہ ہے، آگے اس کے لیے آزادی ہے. پھر وہ اپنی مرضی کرے گا، اپنی مرضی سے کھائے پیے گا. یہاں نہ مرضی کرو، یہاں اللہ کی مرضی پہ چلو. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.